आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मरहबा सद मरहबा, फिर आ गया रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का प्यारा महीना, बाबरकत महीना, सोना महीना, कि वो महीना कि जिसमें नेकियों का अजर सवाब बढ़ जाता है, रहमत ही रहमत है, मग़फ़िरत के परवाने तकसीम होते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों पर ताले पड़ जाते हैं, शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं, नेकियों का अजर सवाब बढ़ जाता है। रमज़ान की तो क्या ही बात है। तो सब आशिकान रमज़ान को, आशिकान रसूल को हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की आमद मुबारक। रमज़ान तो शुरू हो चुका है, चंद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा आप मदनी चैनल पर देखते हैं, रमज़ान का पहला एपिसोड है। तो अल्लाह पाक इस रमज़ान में हमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इबादत का ज़ौक़ व शौक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमसे दीन का काम ले, नेकियां करें। और मस्जिदों में भी क्या रौनकें आ गई हैं। मज़ीद रमज़ान से मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू होगी। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन हैं, इनको भी इनवाइट करेंगे। माशाल्लाह हमारे सैयद क़ज़ाफ़ी शाह साहब, माशाल्लाह मरहबा, हमारे फ़राज़ मदनी भाई, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह वरहमतुल्लाहि माशाल्लाह वबरकातुहू। माशाल्लाह, मरहबा शाह साहब, रमज़ान की आमद, मरहबा, मुबारक मुबारक। माशाल्लाह, तशरीफ़ रखिए। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं फ़राज़ भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? रमज़ान की आमद, मरहबा, मुबारक। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम घर और मुआशरा, इसमें कोई ना कोई टॉपिक हम लेते हैं। आज हमारा रमज़ान का पहला ईपी है। प्यारे प्यारे दोनों मुबल्लिगीन सैयद क़ज़ाफ़ी शाह साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे फ़राज़ मदनी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। अव्वल ता आखिर आपने हमारे साथ रहना है। दुरूद पाक की एक फ़ज़ीलत सुनते हैं। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान है, जिसका ख़ुलासा है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, कि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल पर आप रमज़ान के दीगर प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। मदनी मुज़ाकरों की भी बहारें हैं, मस्जिदों की रौनकें हैं। हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा, ये भी आज लिए हम आपके साथ हैं। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज घर और मुआशरे में हमने जो मौजू लिया है वो है रमज़ान कैसे गुजारें। रमज़ान तो शुरू हो चुका है, गुजारने वाले गुजारते हैं, टाइम पास भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। घर की ख़वातीन घरों में काम भी करती हैं और जो है इबादत भी करती हैं। कई ऐसे लोग हैं मर्द हज़रात, अपना रिज़्क़ हलाल ज़रिया मुआश जो है वो भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। और कई ऐसे भी होंगे कि टाइम पास करते हैं मोबाइल के ज़रिए, गेम के ज़रिए, दीगर फ़ुज़ूलियात में। तो रमज़ान कैसे गुजारना है हमें? रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान की बहारें हैं। चलते हैं प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन की तरफ कि रमज़ान कैसे गुजारें। फ़राज़ मदनी भाई, रमज़ान कैसे गुजारें, इसके हवाले से अगर कोई अल्लाह पाक के पाक कलाम से कोई अगर हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान शरीफ बड़ा ही बाबरकत महीना है और ये ऐसा महीना है कि कुरान पाक में नाम लेकर सिर्फ़ इसी महीने का तज़किरा आया है। इसी से इसकी फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो जाती है और कुरान और हदीस में रमज़ान शरीफ के कई फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। रमज़ान कैसे गुज़ारें, अगर ये कुरान से हम पूछें तो कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर हमें समझा दिया कि रमज़ान आता क्यों है, इसमें रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं और उसे गुज़ारना किस तरीके से है। क्या बात अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है। फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे,
تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی بنیادی طور پر رمضان شریف کے تشریف لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ کر عبادات کر کر بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اور متقی پرہیزگار بننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی نافرمانی سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا تو وہ متقی و پرہیزگار کہلائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ویسے تو سارا سال ہر گھڑی ہر وقت ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، لیکن رمضان شریف جب آتا ہے تو یوں کہہ لیں کہ ایک عجیب سی مسرت اور کیفیت اور لطف بندے کے اندر طاری ہو جاتا ہے، اور عبادت کا ذوق اور شوق قدرتی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو سارا سال نماز جو ہے وہ فرض ہے، دیگر عبادات جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن رمضان شریف جب تشریف لاتا ہے تو بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، اچھی اچھی نیتیں بندہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان گویا کہ پورے سال کو نیک گزارنے کا ایک پیمانہ ہے، کہ اگر رمضان شریف میں بندہ اچھی عبادات کرے، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے، گناہوں سے بچاتا رہے، باقی کے جو 11 مہینے ہیں وہ قدرتی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو جائے گا۔ لیکن اگر رمضان شریف میں بھی غفلت سے باز نہ آیا، رمضان شریف میں بھی فرض عبادات نہ کی، واجبات کو چھوڑتا رہا، جو لوازم ہیں ان کو چھوڑتا رہا، تو پھر خطرہ ہے کہ سارا سال وہ گناہ اور غفلت کے اندر گزارے۔ تو گویا رمضان شریف ایک پورے سال کا پیکیج ہے کہ رمضان شریف میں اگر بندہ اپنے آپ کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، تو امید ہے کہ سارا سال پھر وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ تو بنیادی مقصد یہی ہے رمضان شریف کا کہ ہم اپنے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کریں۔ تو روزے کی برکت سے بندہ ظاہر گناہوں سے جو ہے وہ بچنے والا بن جاتا ہے، نفس جو ہے اس کا کنٹرول میں آ جاتا ہے، نفس گناہوں کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا۔ صبح سے لے کے شام تک جب بندہ بھوکا رہتا ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا نفس گناہوں کی طرف جانے سے رک جاتا ہے، اور پھر عبادت کے اندر اس کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، دل میں اگر زنگ لگ جائے تو دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت یہ بہترین جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ تو رمضان میں تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ تو یوں کہہ لیں اگر ایک لفظ میں ہمیں اگر جواب سمجھنا ہو تو رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ رمضان کیسے گزاریں؟ تو واقعی رمضان کے آنے کی خوشی تو ہوتی ہی ہے، ہر مومن کو، عاشق رمضان کو، ایک نیک بندے کو رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے۔ سید قذافی شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے، شاہ جی یہ جو وہ خوشی ہے، یہ خوشی کا مقصد کیا ہے، کیا تعلق یہ؟ وہ تو خوشی قلب کی ایک کیفیت ہے، لیکن رمضان کے آنے سے جن لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو کیا فرمائیں گے اس خوشی سے متعلق؟ رمضان المبارک جو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی عنایتوں کو سمیٹنے کا گویا کہ مہینہ ہے، اور خوشی مومن کو اس انداز میں ہوتی ہے کہ جیسے کچھ بزنس مین ہوتا ہے نا، تو وہ رقم کم خرچ کرے، یعنی جو ہے وہ مال کم لگائے اور اس کو پروفٹ زیادہ مل جائے، تو اس کی بڑی خوشی ہوگی کہ بھائی کوئی ایسی مارکیٹ بتاؤ، ایسی کوئی جگہ بتاؤ، ایسی کوئی گھڑی بتاؤ، ایسے کوئی لمحات بتاؤ، ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کہ بھائی وہاں پہ میں انویسٹ کروں اپنا اور مجھے پروفٹ جو ہے نا وہ زیادہ مل جائے۔ کیا بات ہے۔ تو جو مومن ہے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو یہ کہ نیکیاں ہیں نا، اور کہ قبر میں، حشر میں ہر جگہ کام آئیں گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ رکھا ہے نا، اس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لمحات وہی رہتے ہیں، یعنی کام ہم نے وہی کرنے ہیں، وقت اتنا ہی استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کا پروفٹ، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے آخرت کے لیے، وہ بہت زیادہ عطا فرما دینا ہے۔ تو ان معنوں میں خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو دیکھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے جس میں مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرمایا کیا کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو اب کیا ہے مومن کے لیے خوشی والی بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان سے نفس تو گناہ کروا رہا ہے، لیکن نفس کو جو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے وہ اس میں بہت بڑا کردار شیاطین کا ہوتا ہے، شیطان کا ہوتا ہے۔ تو شیطان کا جو ہے نا عمل دخل کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔
شیاطین قید میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہی وجہ کہ عبادت کی طرف بندے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے اور عبادت کی طرف بندہ جو ہے راغب ہوتا ہے, تو یوں خوشی ہوتی ہے کہ شیاطین قید ہیں اور نیکیاں کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے. تو رمضان کا مہینہ برکتیں رفعتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے, اور اسی میں مومنوں کے لیے خوشی یہ ہے کہ یہ مہینے میں ہم تھوڑا عمل کریں گے, اللہ پاک ہمیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا, زیادہ اس کریم کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. یہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی رہتی ہیں. انشاءاللہ ان برکتوں سے فیض یابی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین, سحری کرنا ثواب, اور پھر روزے دار کا سونا وہ ثواب میں لکھا جاتا ہے, افطار ثواب, پھر ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار یہ ثواب, پھر رات بندہ تلاوت کرے, تراویح پڑھے, نماز با جماعت پڑھے, تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. تو رمضان کے آنے کی خوشی کیوں نہ ہو, اور رمضان تو رمضان ہے. ہمارا موضوع ہے گھر اور معاشرے میں رمضان کیسے گزاریں. تو اس میں فراز مدنی بھائی ایک ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. یوں تو ہمارا دین اسلام واقعی اس سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ کون سکھائے گا. نماز کا وقت, اچھا وہی ٹائم مینجمنٹ کہ سحری جو ہے سحری کے وقت کے اندر اندر کرنی ہے, جو بھی ٹائم ہے شرن وہ اوپر ہوا تو گیا روزہ. اسی طرح جو غروب آفتاب ہے, افطار کا وقت ہے, اس سے پہلے کر لیا. تو اسلام سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ کون سکھائے گا. تو اس سے متعلق ذرا کہ ہم اس سے رمضان کو لے کر رمضان میں بھی, اور پھر رمضان سے درس حاصل کر کے اپنی پوری زندگی کو ٹائم مینیج کیسے کریں, اس پر بڑے بڑے موٹیویشن لیکچرز ہوتے ہیں, بڑی بڑی اسپیچز ہوتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ رمضان شریف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بندے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیتا ہے. کیا بات. یعنی جو رمضان کے علاوہ اگر وہ ٹائم مینجمنٹ میں تھوڑا کمزور ہے تو رمضان شریف اس کو آٹومیٹیکلی سکھا دیتا ہے کہ بھئی سحری اسی ٹائم سے پہلے بند کرنی ہے. اب وہ چاہے یا نہ چاہے وہ خود آٹومیٹیکلی ٹائم کا پابند بند ہی جائے گا, پنچول ہو ہی جائے گا. اسی طریقے سے افطاری جو ہے, اگر اس کو میں لائٹر نوٹ میں کہوں تو ہر بندہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر گھڑی کی طرف گویا کہ کم و بیش گھڑی کی طرف ہی لگی ہوئی ہوتی ہے, حالانکہ وہ اتنا خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. لیکن جس طرح امیر علیہ سندی فرماتے ہیں کہ طرح طرح کی غذائیں جب سامنے رکھی ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے کہ سارے گھر والوں کو کیسے کہا جاتا ہے کہ اگر جمع کرنا ہو تو گھر کا وائی فائی بند کر دو. لیکن رمضان میں جو نا ایسی کوئی صورت نہیں ہے. رمضان میں سب جو ہے دسترخوان میں خود ہی آ کر بیٹھ جائیں گے, بلوانا بھی نہیں پڑے گا. تو بہرحال یہ تو خوش طبعی کے انداز میں کہا ہے, لیکن دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی ہے. یعنی فرمایا کہ سورج اور چاند کو تم دیکھو کہ اپنے وقت پر نکلتے ہیں, اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں. یہ چاند جو ہے یہ سورج کو پکڑ نہیں سکتا, سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا. یعنی سب کے اندر ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. تو قرآن و حدیث نے ہمیں ویسی ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہے. عام اگر روٹین میں بھی دیکھیں تو جو بندہ نماز کا پابند ہے, جس کو پتا ہے کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, تو وہ اپنے ٹائم کو بڑے اچھے انداز میں مینیج کرتا ہے. کہیں اگر پہنچنا ہے تو پہلے وہ جماعت کا وقت معلوم کرے گا کہ فلاں نماز کا وقت ہے, مجھے راستے میں کون سی مسجد آئے گی, کہاں نماز پڑھنی ہے. اور جو واقعی جماعت کے پابند ہوتے ہیں وہ ایک رکعت بھی نہیں نکلنے دیتے. یعنی مسبوق ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی وہ نہ بنتے ہو, اتنے نماز کے اور جماعت کے وہ پابند ہوتے ہیں. تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہی ہے کہ بھائی اگر گھر سے نکلنا بھی ہے تو مجھے یہ مینیج کرنا ہے کہ میں فلاں راستے پہ جا رہا ہوں, اتنا ٹائم لگے گا, یہ ٹریفک ہوگی, اس مسجد میں نماز پڑھوں گا. تو رمضان شریف میں الحمدللہ سحری کے اوقات کار دیکھے جائیں, پھر بندہ سونے اٹھنے کے ٹائم بھی مینیج کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آفس ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں. کئی افراد ہیں الحمدللہ مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں, آفس میں بھی جاتے ہیں, اسی ٹائم کے حساب سے جاتے ہیں. حالانکہ رمضان شریف میں آفس ٹائم جلدی ہو جاتا ہے, لیکن لوگ اپنے حساب سے پہنچ رہے ہوتے ہیں. پھر گھر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. خواتین کے معاملات دیکھیں تو ان کو سحری افطاری کھانا بنانا وہ سب وقت پر ہو رہا ہوتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے جب ہم بہت ساری چیزیں وقت پر کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وقت پر افطاری نہ بنی, سحری نہ بنی تو سارا ملبہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو عبادت کے معاملے میں اس سے زیادہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر سحری کا وقت اگر ختم ہو رہا ہے اور میں اس کے بعد اگر پانی پی رہا ہوں, اس کے بعد اگر میں روزہ بند کرنے کے نام پہ کچھ کھا رہا ہوں تو یہ حرام ہے, میرا پورا دن ضائع ہو جائے گا, میں ویسے ہی بھوکا پیاسا رہوں گا, ثواب تو مجھے ملے گا نہیں, الٹا گناہگار ہو جاؤں گا. تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. یہ ٹائم مینجمنٹ, اصل ٹائم مینجمنٹ یہ ہے. اسی طرح افطار میں وقت سے پہلے افطار نہیں کرنا ہے, اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. اسی طریقے سے نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ شروع کے ایک ہفتہ تو شوق میں نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر جماعت کا پتہ نہیں ہے, نماز بھی معاذ اللہ جو ہے وہ نکل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورا مہینہ نماز کی پابندی ہو, انشاءاللہ اس کی برکت سے سارا سال جو ہے وہ نماز کی پابندی رہے گی. تو انشاءاللہ جو اپنے اس رمضان کی قدر کرے گا نا, انشاءاللہ وہ ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھ جائے گا اور سارے معاملات جو ہے وہ اس کے اچھے انداز میں ہو رہے ہوں گے. اور میں یہ بھی ابھی سوچ رہا تھا کہ
رمضان شریف جیسے آتا ہے تو خود بخود بندہ جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو مینیج کر لیتا ہے کہ رات کو بھائی اتنے بجے سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، پھر آفس جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، افطار کرنا ہے، پھر تراویح کا اہتمام، سب اتنا کلوز ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مومن کا تو ہر وقت عبادت میں گزرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ یار کیسے گزرے، تو یہ رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ کس طرح آپ کی گھڑی گھڑی نیکی میں گزر سکتی ہے. آپ تراویح کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انتظار کرنا عبادت ہے، وہ تراویح پڑھنا عبادت ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں رمضان شریف میں 3 قرآن پاک ختم کروں گا، یہ آپ کی نیت اچھی ہے، پھر اس کے حساب سے آپ اپنا ٹائم ٹیبل مینیج کرتے ہیں. تو اگر رمضان شریف کو دیکھا جائے تو ایک ایک گھڑی آپ اپنی قیمتی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، اور پھر اس کے مطابق سارا سال زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی ٹائم مینجمنٹ آپ کو حاصل ہو جائے گی. کیا بات ہے. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ٹائم مینجمنٹ تو انسان کے ہاتھ میں نا. گھڑی جو نا، گھڑی واچ اور ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، آج کل تو موبائل وغیرہ میں بھی ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں، انسان اس کے اندر نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دن 24 گھنٹے کا ہی ہے. وہ لوگ کہ جن کے بارے میں سنتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ، کہ پوری رات عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، پوری رات میں ختم قرآن کر لیتے، دن میں ختم قرآن کر لیتے، اتنے نوافل، اتنے قرآن. تو ان کے لیے بھی تو 24 گھنٹے کا دن اور 7 دن کا ایک ہفتہ، 12 ماہ کا ایک سال، تو ان کا بھی ٹائم وہی ہوتا. لیکن یہ واقعی اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرتے تھے. سید قذافی شاہ صاحب، جیسے فراز بھائی نے بھی بتایا، ٹائم مینجمنٹ واقعی رمضان میں قدرتی بنتا ہے. تو اب جیسے سحری کے لیے اٹھے تو کیا سحری کے لیے اٹھنے والے مرد خواتین کو تہجد کی ترکیب بھی بنا سکتے ہیں؟ پھر اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، دیگر نوافل. ایک ہوتا یہ کہ یار اتنا پورا دن بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھا، تھک گئے، 20 رکعت تراویح کی پڑھی. تو کیا نوافل کی طرف بھی جائیں تو کیسے جائیں؟ دیکھیں، رمضان المبارک جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور لمحہ لمحہ ویسے ہی زندگی کا قیمتی ہے، صحیح. لیکن بالخصوص رمضان المبارک کا لمحہ لمحہ جو ہے یہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آیا ہے، کچھ دن کا مہمان ہے اور پھر یہ چلا جائے گا. تو یہ لمحات یہ گزر گئے رمضان والے، تو پھر بعد میں سال گزرنے کے بعد زندہ رہے تو اگلے سال رمضان دیکھنا نصیب ہوگا. ورنہ جو موقع مل گیا ہے رمضان کے اندر، اسے جتنا زیادہ اس سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ سے زیادہ فوائد لے سکتے ہیں، ہمیں لینے چاہیے. تو رمضان المبارک کے اندر بالخصوص ہمیں ایسے اعمال جو ہے وہ ان کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو ہم اعمال ہم کریں لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں فرائض تو اپنانے ہیں کہ فرائض سے بڑھ کر نوافل کا اجر و ثواب نہیں ہے. سب سے پہلا جو اجر و ثواب ہے نا، زیادہ جو اجر و ثواب ہے فرائض کا ہے. وہ لازم فرائض ہیں، فرائض تو کرنے پھر واجبات ہیں، پھر مستحبات ہیں. تو فرائض و واجبات تو چھوڑنے ہی نہیں ہے نا. مستحبات کے اندر جیسے ہم کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر گزاریں. سبحان اللہ. کہ مسجد کے اندر جو وقت گزارتا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تک تو مسجد میں بیٹھا رہے گا، تیرے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، تیرے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور جنت میں تیرا درجہ بلند فرمائے گا. تو اب جتنا زیادہ وقت ہو سکتا ہے وہ ہم مسجد کے اندر گزار لیں. تہجد کی نماز فرمایا نا کہ گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ، کچھ نہ کچھ ذکر و درود، کچھ نہ کچھ نوافل، کچھ نہ کچھ تلاوت گھر کے اندر بھی کریں. تو گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک اہتمام ہو. سحری کے لیے اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، تو اب یہ بہترین ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا ہے. تہجد کی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام کی اس پیاری ادا کو ادا کرنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے. تو تھوڑی سی ہمت کر لی جائے. سحری میں اٹھنا تو ہے، تو وضو کر کے پہلے اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے وہ تہجد کے نوافل ادا کر لیجئے. اس کے بعد جو ہے وہ سحری کھا کر کوشش کریں کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیں. کیا بات. آپ مسجد میں پہلے پہنچیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر اذان کے بعد درس قرآن، درس حدیث، کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے اندر شمولیت کا ایک سلسلہ بن جائے. پھر اور نہیں تو یار کم از کم
کم از کم جو ہے وہ پہلے پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ سنت قبلیہ مسجد میں ادا کرنے کا موقع ملے گا، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اچھا پھر مسجد میں گئے ہیں تو تھوڑا رک جائیے، تھوڑا ٹھہر جائیے، ہیں وہاں پر عبادت کیجئے، تلاوت قرآن مجید قرآن حمید میں مصروف ہو جائیے، ایک پارہ تلاوت کر لیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے جو ہے قرآن مجید قرآن حمید کا کچھ ترجمہ پڑھ لیجئے، اگر تفسیر قرآن سیکھنے سکھانے کا سننے سنانے کا ہلکا لگ رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیات، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو ہے وہ سن لیجئے، سنا دیجئے، تو یوں مسجد میں بیٹھے رہیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، صحیح، اور پھر 2 رکعت نفل جو ہے وہ اشراق کے، اور اگر اللہ توفیق دے تو ساتھ میں ہی چاش کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، صحیح، تو یوں اشراق و چاش کے نوافل ادا کر کے اب ہم اپنے گھر پہ آ جائیں، یا اگر جاب پہ جانا ہے وہاں چلے جائیں، تو یوں روزے کی ابھی آغاز ہے، شروعات ہے، اس کے اندر انشاءاللہ الکریم وہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہم کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے بہت انشاءاللہ خوب، الکریم۔ بہت خوب، ماشاء اور مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ، ہاں اور پہلے عمومی طور پہ مطلب کھا پی کے جاتے ہیں، جی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ ٹائم کی تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑا سا کھا پی کے آ جائیں گھروں سے، صحیح، تو اب مغرب کی نماز کے فوراً بعد گھروں کو نہ جائیں، صحیح، تھوڑی دیر مسجد میں رک جائیں اور اوابین کے نوافل ادا کر لیں، صحیح، تو یوں انشاءاللہ تہجد بھی ملے گی، اشراق و چاش بھی مل جائے گی، اوابین کے نوافل بھی مل کیا جائیں بات گے۔ ہے، کیا بات ہے، واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سید صاحب نے جو بتایا واقعی اس پر عمل کر لیا جائے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، بس ذہن بنا لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا۔ فراز مدنی بھائی، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا تہجد، تو تہجد کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص نیت، کوئی خاص مخصوص رکعتیں؟ کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار تہجد کیسے پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے؟ اچھا رات کو نہیں سوئے، پوری رات جاگ رہے تھے، سحری تک جاگ رہے تھے، تو ان کے لیے تہجد ہے کیا ہے؟ تھوڑا اس پر وضاحت فرمائیے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ دیر سونا ضروری ہے۔ اب صحیح، سونے کے لیے ایسا نہیں کہ بستر پر کوئی آرام کرنا 1 آدھ گھنٹہ یا اہتمام کے ساتھ سونا، اگر آنکھ بھی لگ گئی تھوڑی بہت فرض پڑھنے کے بعد، جس طرح سردیوں کے دن ہوتے ہیں عشاء جلدی ہو رہی ہوتی ہے، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ وہیں بیٹھے بیٹھے اگر اس نے جھونکا لے لیا، اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ صحیح، لیکن افضل یہ ہے کہ تہجد جو ہے وہ جو سحری کا بالکل اینڈ کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا جو قریب کا وقت ہوتا ہے، آخری حصہ رات کا، تو اس میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ لیکن بہرحال تہجد کا ثواب تو اس وقت بھی مل جائے گا جب آپ اول وقت میں پڑھیں یا آخر وقت میں پڑھیں، تو بنیادی چیز تو یہ ہے۔ اب بالفرض اگر رات میں سونے کا موقع نہیں ملا، جیسے کئی افراد ہوتے ہیں جو رمضان کی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، اب ہمیں تو چاہیے کہ ہم نیکیوں میں ہی گزاریں، گناہوں میں تو بالکل بھی نہ جائیں، لیکن بالفرض اگر کسی نے پوری رات جاگ کر بھی گزاری تو تہجد تو نہ ہوئی لیکن صلاۃ اللیل کو بھی نہ چھوڑے۔ اگر وہ صلاۃ اللیل کی نیت سے نوافل پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور کئی ہمارے ایسے افراد ہیں، بلکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ گھروں کے اندر صلاۃ التسبیح یعنی پہلی صحیح طاق رات سے مراد 1 3 5، ایک تو وہ لیلۃ القدر کی طاق راتیں ہیں، یعنی تمام اور جو راتیں ہوتی ہیں 1 3 5، تو اس میں چاہیں تو یوں آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں، اگر روزانہ پڑھنا چاہیں تو فابیہ بہت اچھی بات ہے، تو رات کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تہجد اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے، سنت مبارکہ ہے، اور بعض اولیاء کرام سے 12 رکعت بھی ثابت ہے، تو 2 پڑھیں 4 پڑھیں، جتنا جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہوں۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ بندہ ایسا عمل کرے جو اگرچہ کم ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرے، صحیح، اس میں کنٹینیوٹی ہو، اس میں مستقل مزاجی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ایسا کوئی آپ اہتمام کر لیں کہ اگر آپ بالفرض 4 پڑھ سکتے ہیں تو اب 4 کو پھر ریگولر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جوش میں آگے پہلے 8 شروع کر دی، پھر کرتے کرتے 2 ہی پر ہی آ جاتے ہیں، تو ایسا کوئی اہتمام کریں جس کو کہیں درمیانہ رستہ ہو، میانہ روی ہو، کہ اگر آپ 4 پڑھ سکتے ہیں تو 4 کا اہتمام کریں، پھر وہ ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ سلسلہ جاری رہے۔ تو پھر تہجد کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ حدیث پاک میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، اور تہجد پڑھنے والوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تہجد پڑھنے والوں کو بلا حساب جنت کی بشارت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، پھر رمضان کی راتیں ہوں تو اور دعاؤں کی قبولیت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ موقع ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جو ہے وہ ایک موقع سمیٹنے کے موقع ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
کہ وہ ساری ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے. یہ تو ان کی عام راتوں کی روٹین کا معاملہ ہے. اگر وہ رمضان میں اپنی عبادات جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے اور پھر اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے, پھر وہ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے تھے, والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, کہ یا اللہ ہم نے جو ہے وہ اپنے طور پر عبادت تو کر لی لیکن ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے, ہم تیری شائن شان عبادت نہ کر سکے. تو کہتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم, یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. یہ جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا اور خطرناک عذاب ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما, جہنم یہ بہت خطرناک اور سخت عذاب کا مقام ہے, لہٰذا ہم سے جہنم کا عذاب جو ہے وہ دور کر دے. یہاں پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنی عبادت پر خوش نہیں ہو جایا کرتے تھے کہ بس عبادت کر لی تو بہت کچھ ہو گیا, پھر وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے. تو رمضان کی راتوں میں تہجد کا بھی اہتمام ہو اور خاص کر دعاؤں کا جو ہے نا وہ آپ اہتمام لازمی کریں. دعا یہ عبادت کا مغز ہے, دعا کی قبولیت جو ہے وہ یہ رمضان کے اندر اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ رمضان کی راتیں ضائع کرنے والی نہیں ہیں, اس میں آپ کھیل کود میں وقت نہ گزاریں, ادھر ادھر شاپنگوں میں اور سحریوں کے اہتمام. یعنی ایک تو ہوتی ہے کہ نارمل سحری, لیکن ہمارے یہاں اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے, پھر خرافات ہو جاتی ہیں. تو سحری بھی اچھی نیت سے کریں, تو رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں, نوافل پڑھیں, دعائیں کریں, انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں جب اس کا ثواب دیکھیں گے تو یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ یار کاش اور عبادت کر لیتا. واہ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس رمضان میں یوں زندہ ہیں کہ عبادت کا موقع ایک مل رہا ہے. کئی لوگوں کے بارے میں غور کیجئے, تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے, تصور کیجئے. کئی ایسے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے یا جن کے چہرے ہمیں نظر آتے تھے, موت آئی وہ چلے گئے, اب ان کے چہرے ہمارے درمیان نہیں, وہ لوگ ہم سے جدا ہو گئے, ان کو یہ رمضان نہیں مل سکا. بلکہ رمضان شروع ہونے کے بعد بھی کئی لوگ, جنازے روز اٹھتے ہیں, کفن روز بکتے ہیں, گورکن قبرستان میں روز قبر کھودتے ہیں, کسی نہ کسی کی قبر تیار کرتے ہیں, روز نماز جنازہ کسی نہ کسی کی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے, رمضان آیا ہے رحمتیں برکتیں لے کر. اس کا پہلا عشرہ رحمت, ہر آن رحمت برس رہی ہے. تو جس طرح ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا کہ کھیل کود, تفریح, بازاروں میں جانا, شاپنگ, یہ سارا سال بندہ دیگر معاملات کرتا ہی ہے. تو رمضان کی راتیں یہ اللہ کی عبادت میں, رات کا کچھ پارٹ بنا لیں حصے, کہ پہلا حصہ یہ, دوسرا حصہ یہ, تیسرا حصہ یہ, اس میں تلاوت, اس میں ذکر و درود, اس میں جو ہے وہ کلمہ شریف کا ورد, تو اس میں نوافل, تو اس میں صلاۃ و تسبیح, تو اس میں دعائیں مانگنا, مناجات کرنا, کوئی نہ کوئی اس طرح کا بنا لیں. یہ علم دین سیکھنا. کئی خوش نصیب تو ایسے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں. جی, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ مناظر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سینکڑوں لوگ ملک بھر سے, پاکستان کے باہر سے یہاں آتے ہیں اور ایک عاشق رمضان کے ساتھ بیٹھ کر اور رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں. گھر بار کاروبار سب چھوڑ کر یہ آ جاتے ہیں. وہ کیا جذبہ ہے, وہ کیا کیفیت ہے کہ یہاں آ جاتے ہیں. پاکستان بھر میں کئی شہروں میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے. دنیا کے اور کئی ملکوں میں بھی اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, جو اسلامی بھائی ہیں جو اعتکاف کرنے کے اہل ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, کوشش کیجئے, ابھی بھی وقت چل رہا ہے. کیونکہ یہ ایسا اعتکاف نہیں ہے کہ اس پورے ماہ کرنا ان معنوں میں کہ اگر دیر سے آئے تو نہیں بیٹھ پائیں گے. آخری عشرے کا اعتکاف, سنت اعتکاف, اس کے معاملات کچھ اور ہیں, لیکن پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے معاملات کچھ اور ہیں. تو کسی عالم دین سے مزید رہنمائی لے لیں, اب بھی آ جائیں. ممکن ہو تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی آ جائیں, ایک عاشق رمضان کی صحبت. لیکن پہلے اپنے ذمہ داران کے ذریعے جو بھی طریقہ کار ہے, کیونکہ یہاں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, اتنے بڑے کراؤڈ کو مینیج کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے. پھر یہاں پر نعتیں, تو دعائیں, تو مناجات, تو پھر مدنی مذاکرے کی بہاریں, پھر دعائے افطار, کیا منظر ہوتا ہے. تو جو اپنے طور پر انفرادی طور پر عبادت کا اہتمام کریں, لیکن یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے. کھیل کود, نائٹ میچز, ویڈیو گیم, موبائل پر گیم, یہ وہ اوٹ پڑانگ معاملات میں لوگ لگے ہوتے ہیں. شاہ صاحب, کئی لوگ جو ہے نا یہ شکایت کہہ لیں یا اپنی ہی اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا. اور ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اس طرح کا ماحول وہ کبھی کبھار یاد آتا ہے. اللہ معاف فرمائے کہ روزہ رکھ کر بالخصوص 4-5 بجے سے لے کر مغرب تک, اور وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربے استعمال کرتے تھے. بار بار گھڑی دیکھتے, پوچھتے بھائی افطار میں کتنا وقت رہ گیا. بہرحال رات ہو یا دن, اب جن لوگوں کا ٹائم پاس نہیں ہوتا ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کا ٹائم کیسے پاس ہو. جو یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا,
یا اپنے اس ٹائم کو پاس کرنے کے لیے جو ہے خلاف شرع امور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح، تو بات یہ ہے کہ عبادت کا ذوق اور شوق نہ ہونا، وقت کی قدر نہ ہونا، صحیح، رمضان المبارک کے لمحات جو ہیں کس قدر قیمتی ہیں، ان کے فضائل و ثمرات کیا ہیں، اس سے لا علمی ہونا یا ان کی طرف توجہ نہ ہونا جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے، اور مزید یہ ہے کہ اپنے رمضان کے ان لمحات کو مزید کیسے قیمتی بنایا جا سکتا ہے، صحیح، ان فضائل اور اعمال کی طرف توجہ کی جائے۔ دیکھیں، تلاوت قرآن مجید قرآن حمید بندہ کرے، اگر اپنے ٹائم کو جو ہے نا، یعنی ہر وقت کے لیے، ہر ٹائم کے لیے کوئی کام مقرر کر واہ! لے، کیا اور بات! ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وقت مقرر کر لے، زبردست، تو اب زبردست، پھر ٹائم، جب پورا کا پورا ٹائم پہلے سے ہی آپ طے کر چکے ہیں، اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر چکے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا چکے ہیں، اپنا ایک شیڈول بنا چکے ہیں کہ مجھے فجر سے پہلے یہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد ظہر سے پہلے یہ امور سر انجام دینے ہیں، ظہر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ یعنی اب جیسے ایک ہدف بنا لیتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ میں نے پورا جو ہے قرآن مجید قرآن حمید ختم کرنا ہے۔ اب کیا ہے، وہ 30 دن ہے، ایک پارہ کس ٹائم میں نے تلاوت کرنا ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اوپر پوری کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ کوئی ضخیم کتاب دیکھ لے اپنے لیے کہ روزانہ اگر میں جو ہے وہ بالفرض 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے تو میں روزانہ کتنے صفحات پڑھوں گا کہ پورے رمضان میں میری یہ کتاب جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ تو یوں کوئی نہ کوئی کتاب سلیکٹ کر لے۔ اسی طریقے سے مدنی مذاکروں کی ویڈیوز موجود ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے جو ہے وہ بہت سارے سلسلے جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گے دعوت اسلامی کی، وہ مختلف جو ہے وہ قرآنی احکامات کی، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بزنس مین جو ہے ان کے لیے بہت سارے شرعی مسائل کے اعتبار سے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بے شمار اس کے اوپر بھی کافی سارے پروگرام آپ کو مل جائیں گے۔ تو بندہ سلیکٹ کر لے کہ روز میں نے فلاں وقت میں نے مدنی مذاکرہ دیکھنا اور سننا ہے، نہیں تو لائیو مدنی چینل پہ تو چل ہی رہا ہے سلسلہ کہ مجھے مدنی چینل اتنے گھنٹے دیکھنا، بھی وقت آپ کہہ رہے ہیں وقت پاس نہیں ہو رہا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جانے کی بجائے کیا ہے، مدنی چینل آن کر لیں۔ کیا بات! انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں وقت گزرے گا، وقت گویا کہ وہ گزر بھی جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم بے شمار نیکیاں، برکتیں اور رحمتیں ہم سمیٹنے میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ہر اپنے وقت کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اپنا شیڈول، بالخصوص رمضان کا شیڈول آپ بنا لیں اور اہداف مقرر کر لیں کہ مجھے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، اتنا قرآن پاک مجھے تلاوت کرنا ہے، مجھے درود پاک ہے کہ درود پاک مجھے روزانہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ اہداف مقرر کر لیں تو انشاءاللہ الکریم یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی وقت نہیں گزر رہا، جب آپ نے پہلے سے وقت کا رکھا ہوگا تو کبھی اگر وہ عمل کر نہیں پائیں گے نا تو یہ افسردگی ہوگی، یار وہ زیادہ دیر سو گیا اور یہ میرا عمل رہ گیا۔ صحیح، تو ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام مقرر کر کیا لے، بات! انشاءاللہ وقت اچھا گزر جائے گا۔ واہ! میرے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا وغیرہ پر اب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وقت، ٹائم، اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے، کچھ لوگ جو بتاتے ہیں کہ جب اس کو آپ پاس کرنا چاہیں گے، یعنی اس کو بوجھ سمجھیں گے کہ یار گزر نہیں رہا، یہ گزرتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے گھڑیاں رک گئی، لمحات رک گئے، شام ہو ہی نہیں رہی، رات ہو ہی نہیں رہی، رات ہو گئی تو صبح ہو ہی نہیں رہی۔ تو وقت کو آپ جو ہے وہ جب دیکھیں گے نا کہ یار یہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے، تو واقعی لگے گا بہت لمبا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی وقت کو کام میں یوٹیلائز کریں گے تو پھر آپ وقت کو پکڑیں گے، وہی اس کام کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا۔ جو واقعی کام کے لوگ ہیں، جیسے سید صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام، یہ واقعی اس جملے کے اندر پوری ٹائم مینجمنٹ آ گئی، اور امیر علیہ سنت بھی اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو واقعی جب ہم اپنے اسکیجول کو، اپنے شیڈیول کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر لیں گے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی ہمارا بہت قریبی عزیز جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بڑی ہماری قلبی اٹیچمنٹ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، وہ ہمارے یہاں آیا گھر پر۔ اب وہ آئے بالفرض 1 ماہ کے لیے، اور وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، بڑی لذت مل رہی ہے وقت۔ اب جب مزہ آ رہا ہے تو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب پتہ چلا کہ گزرتے 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 10 دن گزر گئے۔ او ہو یار، 10 دن گزر گئے، صرف 20 دن رہ گئے، اوئے ہوئے ہوئے، اب تو قریب چلے جائیں گے۔
پھر 15 دن گزر گئے تو وہ آدھا وقت گزر گیا، اب تو 15 دن بعد آپ چلے جائیں گے، 20 دن گزر گئے تو اب قلب پہ جو ہے رنج کی کیفیت، ارے صرف 10 دن اب ہمارے ساتھ ہیں، پھر پتہ نہیں کب ملنا ہوگا، زندگی رہے نہ رہے۔ تو جس سے واقعی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جس کے ساتھ مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو وقت وہاں پکڑتے ہیں تو پکڑنے میں نہیں آتا، اور وقت جا رہا ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی لیجئے، جن خوش نصیب عاشقان مدینہ کو مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت ملے، حج پر گئے ہوں، عمرے پر گئے ہوں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ صرف 1 مہینے کا پیکیج ہے، کاش وقت بڑھ جاتا، اور کئی لوگ حج پر جاتے ہیں 40 دن کا پیکیج ہوتا ہے، بل یار 40 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ان کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن بڑا وہ گن گن کے گزار رہے تھے، ان معنوں میں کہ قیمتی وقت ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ارے صرف اتنے دن رہ گئے۔ تو واقعی جہاں دل لگ جاتا ہے تو وہاں وقت کو پکڑنا پڑتا ہے، اور جہاں زبردستی ٹائم پاس کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایسا جاننے والا یا ایسا شخص کہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، اور وہ ہمارے یہاں رہنے کے لیے آ گئے، 1 ہفتے کے لیے آئے، 4 دن کے لیے آئے، اب 4 دن جو ہے نا 4 مہینے لگتے ہیں، یار یہ کب جائے گا بھائی، یہ کب جائے گا، یار ابھی تو 1 ہی دن ہوا ہے، ابھی تو 3 دن اس کو اور بھگتنا پڑے گا، 2 دن گزر گئے، ابے بھائی ابھی تو 2 ہی دن گزرے ہیں، ابھی تو واقعی جہاں بندے کی قلبی اٹیچمنٹ نہ ہو تو وہاں وقت گزارنا بھاری لگتا ہے۔ تو رمضان تو ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آیا ہے، نوازنے کے لیے آیا ہے، عطائیں فرمانے کے لیے آیا ہے، اور واقعی اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ والوں کی یہ ادائیں رہی ہیں، اور اس دور کے اندر بھی عاشق رمضان، عاشق مدینہ، شیخ کامل، شیخ طریقت، ولی کامل، قبلہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا معمول دیکھیے، سحری بھی عوام میں بیٹھ کر وہ بھی نیکیوں میں، افطار کے وقت بھی دعا، ایک کیفیت طاری، عبادات، مدنی مذاکرے، علم دین کی محفل، پورے ماہ رمضان کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، یا رمضان تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے، یہ مہمان ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، چلا جائے گا، اتنی آپ مشقت، یہ عمر تقریباً 75 سال آپ کی عمر ہو گئی، اللہ آپ کو حیاتی دے، صحت دے، زندگی دے، لیکن کس قدر اپنے آپ پر آپ مشقت ایک طرح سے کر لیتے ہیں، بولنا آسان نہیں ہے، روزہ، عصر سے مغرب، مدنی مذاکرہ، دعائے افطار، رات کو اتنا طویل مدنی مذاکرہ، پھر فجر کی نماز سے پہلے بھی سحری عوام کے ساتھ، پھر اس وقت دعائیں، مناجات، کیا کیفیت، تو واقعی قدردان جانتے ہیں رمضان کی قدر، اور واقعی وہ لمحہ لمحہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ فراز مدنی بھائی، اللہ والوں کے کچھ مزید ایسے واقعات، امیر علیہ سنت کو تو مدنی چینل پر دیکھتے ہی ہیں، تو اللہ والوں کے کچھ ایسے واقعات کہ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے یہ؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق تو یہ بھی ملتا ہے کہ 6 مہینے رمضان کی آمد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ جن کی روٹین ہی نارملی راتوں کی یہ ہو کہ وہ عبادت میں ہی وقت گزارا کرتے تھے، تو وہ رمضان میں ان کا جو انداز ہوگا وہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہوگا، کتنا عرفہ ہوتا ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ بزرگان دین اپنے وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کثرت سے جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے، یعنی پہلے بھی ان کی تلاوت کا معمول تو رہتا تھا، لیکن رمضان شریف میں مزید جو ہے وہ تلاوت قرآن بڑھا دیا کرتے تھے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ملتا ہے کہ آپ 61 قرآن پاک پورے مہینے میں ختم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ملتا ہے کہ رمضان شریف جب آتا تھا تو آپ تلاوت قرآن کی کثرت کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اتنے بڑے محدث ہیں اور درس و تدریس میں آپ کا وقت گزرتا تھا، لیکن قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ رمضان شریف میں جو عام قرآن پاک نارملی روٹین میں پڑھتے تھے اس سے کئی بڑھ کر رمضان شریف میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یوں بزرگان دین نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، پھر کھانے پینے کے معاملات میں بھی جو ہے وہ احتیاط برتا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ سحری کے اندر فرنی اور چٹنی جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، حالانکہ عمر بھی تھی، نقاہت کا معاملہ بھی تھا، اور یہ جو سحری کا اہتمام کیا وہ بھی کیوں؟ اس میں بھی ثواب ہی کی حرص تھی کہ ثواب کسی طرح مل جائے، سنت پر عمل ہو جائے، کہ اول آخر نمکین کھانا سنت ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ ہمیں اگر سنت پر عمل کرنا ہو، جس طرح کہا جاتا ہے نا بھائی سحری کرنا سنت ہے، تو ہم تو سنت کا پھر بھرپور اہتمام کرتے ہیں کہ پورا جو ہے وہ ہمارا دسترخوان بھرا ہوا ہو۔ حالانکہ امیر علیہ السلام کتنی مرتبہ فرماتے ہیں کہ بھائی پانی سے بھی سحری ہو جاتی ہے، ایک بائٹ اگر آپ کھجور کا بھی لے لیں گے تو سنت پر تو عمل ہو جائے گا۔ تو بزرگان دین ہر معاملے میں ثواب ہی کی طرف نظر رکھتے تھے کہ ثواب کس انداز میں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اعلیٰ
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غذا کا یہ معاملہ تھا، لیکن آپ نے اہتمام کس انداز سے کیا تھا کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، ثواب بھی مل جائے اور سحری کا بھی ثواب مل جائے. تو آپ نے فرنی، اور یعنی فرنی میٹھی ہوتی ہے اور چٹنی وہ نمکین ہوتی ہے، تو اول آخر آپ نمکین کا اہتمام کیا کرتے تھے، یوں سنت بھی ادا ہوتی تھی اور سحری کا بھی ثواب مل جاتا تھا. تو یوں بزرگان دین ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے اور ہر وقت اپنا ثواب کا جو معاملہ تھا وہ بڑھانے کی کوشش کیا کرتے کیا تھے. بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کیسے گزاریں؟ آپ مدنی چینل پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، مختلف ترغیبات بھی چل رہی ہوں گی. ایک زبردست طریقہ شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے عطا فرمایا ہے، وہ ہے نیک اعمال. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 63. تو رمضان کے شب و روز ان نیک اعمال کے مطابق بھی گزاری ہے. موبائل کس کی اپلیکیشن بھی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اس کا رسالہ بھی لے سکتے ہیں. بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، گھر میں درس ہو اور ایک پورا ایک اہتمام ہو، تو نیک اعمال پر عمل کی بھی نیت کیجئے کہ میں رمضان نیک اعمال کے مطابق گزاروں گا یا گزاروں گی. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ یہ نیت کریں، اسلامی بھائی بھی نیت کریں، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی نیک عمل بھی ہم لیتے ہیں، 72 یا 63 میں سے کوئی، یا بچوں سے متعلق. تو دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز نے ہم پر نماز فرض فرمائی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور امام شریف کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے بچوں کے نیک اعمال، 40 نیک اعمال میں الحمدللہ سوال نمبر 2 پر یہ ترغیب دلائی ہے کہ 5 نمازیں با امامہ تکبیر اللہ کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں یا نہیں. تو آئیے پیارے مدنی والوں اپنے رسالے نکالیں اور اس میں دیکھیں سوال نمبر 2 پر جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، اس پر اگر عمل ہے تو اس پر ٹک مار یعنی صحیح کا نشان لگاتے ہیں، اور اگر عمل نہیں ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہم نیت کرتے ہیں اس نیک عمل پر زندگی جب تک انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہم پر جو نماز فرض کی ہے تو انشاءاللہ اس نماز کو ہم جماعت کے ساتھ اور انشاءاللہ سنت کی برکت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن امام شریف کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ نیک اعمال ہیں. اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی نیک اعمال پر عمل کریں، رمضان میں اس کی پریکٹس اور کریں، پھر رمضان کے بعد پوری زندگی اس پر عمل کی نیت کر لیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے. مدنی چینل پر دیگر پروگرام بھی آپ دیکھتے ہیں. آخر میں اپنے دونوں مبلغین سے عرض کروں گا کہ آج کے موضوع سے متعلق بھی، اور اسپیشلی سید صاحب سے بھی عرض کروں گا، چاہیں تو فراز بھائی بھی اس پہ کچھ کمنٹس دیں کہ ہم نے اوقات کار، یوں تو خیر مرد خواتین سب کے لیے ہی ہم نے کیا ہے، جو بھی اس پہ عمل کریں. تہجد عورتوں کے لیے بھی ہے، تلاوت عورتوں کے لیے بھی، اشراق چار سب ہی ہے، لیکن اسپیشلی شاہ صاحب خواتین بیچاری بڑی مصروف ہوتی ہیں، سحری میں جلدی اٹھنا پڑتا ہے، افطار میں کتنی مشقت کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، گھر کا کام کاج کرتی ہیں. تو ایک جب پارٹ دیکھتے ہیں تو یہ، لیکن مرد بھی تو باہر نکلتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، دھوپ میں محنت مشقت جو بھی اس کا کام ہے وہ ذریعہ معاش، کسب معاش کرتا ہے. تو خواتین کو کیا پیغام دیں گے یا کیا ان کو نصیحت فرمائیں گے کہ خواتین نیکیوں کے ساتھ یا رمضان کیسے گزارے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح. تو اسلامی بہنیں گھر میں دیگر جو بھی کام کاج کر رہی ہیں تو اچھی اچھی نیتیں کریں. ایک روایت میں ہے نا کہ جو بندہ کسی کی نیکی کی طرف رہبری بھی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یعنی نیکی کی تلقین کرتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے نیکی کی ہے، نیکی کرنے کا اسے اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے. تو اب سحری بنا رہی ہیں تو روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے گھر کے افراد، ان کی معاون اور مددگار بن رہی ہیں. صحیح. اس کی نیت کر سکتے ہیں، افطاری کے وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے. دیگر جو امور سر انجام دے رہی ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کے لیے جا رہے ہیں، دیگر کام کر رہے ہیں، گھر والے دیگر جو امور رمضان المبارک کے اندر عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہیں ان کی معاون اور مددگار بن رہی ہیں.
صحیح ان ہماری معاونت ہے ان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کا جتنا بھی یہ کام کر رہی ہیں اللہ پاک اس کا اجر و ثواب انہیں بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ چہل پہل جو ہے یہ دیگر چیزیں کھانا پکانا، سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، لیکن ان تمام اہتماموں کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ فرائض نہیں چھوڑنے ہیں۔ کیا بات آپ کی فرض نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ماشاء آپ کی جو ہے وہ واجبات قضا نہیں ہونے چاہیے، آپ کی سنتیں اور نوافل نہیں چھوٹنے چاہیے۔ جو آپ کی عبادتیں ہیں نا اس کے لیے بھی آپ اپنا وقت اس طرح سے مینیج کریں کہ وہ عبادات بھی آپ بجا لاتی رہیں اور وہ بھی کرتی رہیں ساتھ میں جتنا حتی الامکان ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ واہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات آپ کو یاد ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، صحیح نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح اللہ 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 کرتی رہیں، کیا ہیں؟ بات ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے جناب، وہ کھانا بھی بن رہا ہے، واہ سحری کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی صدا لگاتی رہیں۔ پھر جناب جیسے آذانوں کے اوقات میں آذانیں ہوتی ہیں تو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آذان سن لیا کریں، اس کا جواب دیا کریں۔ تو یوں اسلامی بہنیں گھر کے اندر جو ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو امور سر انجام دیتی ہیں اس میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا اور ان کے کام مینیج بھی ہوں گے اور ثواب کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ کیا بات ہے۔ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، سید صاحب نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ اسلامی بہنیں بھی اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ ساتھ ساتھ میں اسلامی بھائیوں کو بھی مشورہ دوں گا، دعائیں کرتے ہیں نا سحری کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی، اور بھی کسی موقع پر، تو ان دعاؤں میں اپنے والدین کو، حیات ہے تو ان کی درازی عمر بالخیر کے لیے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے، اسی طرح گھر میں والدہ ہیں، بچوں کی امی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر کی خواتین ہی کرتی ہیں، تو خدا نخواستہ ان کی طبیعت ناساز ہو یا نہ ہو، یا ہم کہیں ٹریولنگ میں ہوں تو گھر پھر بڑا یاد آتا ہے۔ اور گھر پہ اگر خواتین، اگر بالفرض ایک ہی خاتون خانہ ہیں، وہی سحری بناتی ہیں، اللہ نہ کرے بیمار پڑ گئیں، کوئی آزمائش ایسی ہو گئی، تو پھر آپ کو سحری میں کون بنا کر دے گا؟ پراٹھے، انڈے، جو بھی کھاتے ہیں، چائے وغیرہ۔ اسی طرح افطار کا دسترخوان یہ خواتین ہی سجاتی ہیں، مرد تو بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ۔ تو اپنے گھر کی خواتین کا شکریہ بھی ادا کریں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ واقعی ہمارے روزہ رکھنے میں ان کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے یہ۔ تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آخر میں فراز مدنی بھائی سے بھی عرض کروں گا آج کے موضوع سے متعلق کچھ نصیحت فرمانا چاہیں، پھر ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے۔ بس یہی ہے کہ رمضان کے جو گھڑیاں ہیں اس کو غنیمت جانیں صحیح اور جتنا ہو سکے نیکیوں میں گزاریں، اور جس طرح ہمارے شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی نیت کے حوالے سے، واہ تو نیت ظاہر ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر، تو نیت اچھی اچھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ امیر علیہ سنت تو مدنی مذاکرے میں یوں بھی نیتیں کراتے ہیں، جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ حج کرتا رہوں گا، تو واہ نیت کا ثواب تو مل گیا۔ کیا تو آپ رمضان کے شروع میں ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، واہ اس میں صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ دل اگر نیت ساتھ دے رہا ہے تو نیتیں کرنے میں تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، نیتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا کرنے کا اہتمام بھی فرما دے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی نیت کریں کہ جب تک زندہ ہوں میں رمضان کے روزے رکھتا رہوں گا، رکھتی رہوں گی۔ تو یوں نیتیں اصل کریں گے تو انشاءاللہ راستے بھی بن جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا اگر ذہن بن گیا، اپنی اگر رغبت اس طرف ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے، سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ہی نہ کرنا ہو، کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے راستے میں خود ہی رکاوٹ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اپنی ذات ہی ہوتی ہے۔ صحیح اگر ہم اپنی ذات کی رکاوٹ کو دور کر دیں تو پھر کون ہے روکنے والا؟ کیا تو بات اگر ہمارا اپنا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور رمضان ایسا مدینہ مدینہ گزرے گا۔ اور اس سال رمضان کو تو ایسا یادگار بنا دیں کہ اس سے پہلے کبھی وہ اتنا اہتمام نہ کیا ہو، یعنی اگر کیا بھی ہے تو اس میں اضافہ کر دیں، اور یہ رمضان آپ کا ایسا یادگار ہو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ یار اس رمضان میں تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایسی توفیق دی، ایسے نوافل کی کثرت ہوئی، اتنے قرآن پاک ختم ہوئے، مدینہ مدینہ ہو گیا۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اس رمضان کو اس نیت کے ساتھ کہ کیا پتہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ رمضان بھی پورا گزار پاؤں نہیں گزار پاؤں، تو بس عبادت، تلاوت، ذوق، ایک کیفیت اور تراویح کا اہتمام، پوری تراویح پڑھنا، دعائیں مانگنا، مسجدوں میں وقت گزارنا، ذہن نصیب پورے ماہ رمضان کا اعتکاف مرد حضرات دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کر لیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں
رمضان کی خوب 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 برکتیں عطا فرمائے، ہمارے روزہ نماز تلاوت صدقہ خیرات اللہ پاک قبول فرما لے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ